अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीयू के एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, 6 और 7 यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको इसकी कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगी। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग बात करेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग वाइज। मैं आपको सेपरेट नहीं बताऊंगी, बल्कि जो चीज़ें मैं हाईलाइट करती हूँ और उन्हें डिस्कस करती हूँ वो आपके पेपर में हर हाल में आती हैं। यानी कि वही चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। अब वो आया आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट बनते हैं, लॉन्ग बनते हैं। सो जितनी चीज़ें बताऊँ उन्हें याद रखा करें ताकि आप आसानी से कर सकें। फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस है क्या। इंटेलिजेंस एक इंसान के अंदर एक एबिलिटी जिसकी मदद से वो सोचता है, प्लान करता है, शेड्यूल करता है, उसे हम इंटेलिजेंस कहेंगे। या आप कह लो कि जो मेमोरी यानी उसकी याददाश्त है, उससे भी हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो रही होती है। या आप कह लो कि जो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम टैकल करते हैं एम्बिगियस और फजी प्रॉब्लम को, वो भी इंटेलिजेंस कहलाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ये इंसान की यूनिक आईडी होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स काफ़ी यूनिक आईडी होते हैं। इंसान की एबिलिटी जिसकी मदद से वो कोई चीज़ लर्न करता है, रिकग्नाइज करता है, वो सारी सारी इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस मशीन्स। अब हम जब सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, क्वेश्चन आता है कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकती हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। अभी तक हमने बात की सिंपल इंटेलिजेंस की, अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दो हमारे पास तरीके होते हैं। ह्यूमन ब्रेन की तरह अगर हम कहें ना कि मशीन्स वर्क नहीं कर सकती हैं, अगर वो सोचती हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टैकल करना जैसे ह्यूमंस करते हैं। तो दो तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शंस। इंट्रोस्पेक्शंस के अंदर इंसान अपनी ही थॉट्स के बारे में बात करता है। और सेकंड है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर वो स्टडी कर रहा होता है, साइंस के अंदर रहते हुए वो मेंटल लाइफ को स्टडी करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्रिएट किया गया है, जिसके मदद से हम किसी चीज़ को सोच, समझ या परसाइव या एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंसान करता है। या यूँ कह लें कि एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह काम करती है, दैट कैन एक्ट लाइक ह्यूमन, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें दो तरह की हमारे पास चीज़ें होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एआई, सेकंड है वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एआई वो मशीन होती है जो कि एक्ट करती है इंटेलिजेंटली और अपना ही वो एक अलग कॉन्शियस माइंड रखती है। वीक एआई क्या है? वो एक ऐसी मशीन है जिसे बनाया गया है कि वो एक्ट कर सके, कि वो इंटेलिजेंट है। वीक एआई के नज़दीक ब्रेन जो है वो ब्लैक बॉक्स है, जिसके अंदर यूँ समझिए कि जो कि एमुलेट करता है फंक्शनैलिटी को। स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो रिक्रिएट कर सकती है फंक्शंस को, जैसे कि दिमाग करता है। ये आपको डिफरेंस एआई का पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम हिस्ट्री देखते हैं। हमें पता है कि जैसे कि भी एआई जो है वो यंग फील्ड है, यानी न्यू फील्ड है। अब इस एआई के अंदर जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टेक्निक यूज़ हो रही होती हैं, वो इनहेरिट की गई थी फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक, बायोलॉजी से। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो लिंग्विस्टिक है बेसिकली ये लैंग्वेज रिलेटेड बात करता है। आगे चल के हमें बताते हैं कि ओवर 400 years of mathematics we have formed theories of logic, probability, decision making and computation। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो हमारे सामने एक टूल आता है जो इंसानों की वजह से बना, जिसका नाम था, या एक कॉन्सेप्ट आप उसे कह सकते हो, जिसको नाम दिया गया एआई, जो कि हकीकत के तौर पे आपके सामने आ गया। जब हम एआई का वर्क देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जो एआई है, ये सबसे पहले स्टार्ट इस पे वर्क करना शुरू किया था वारेन मैकलॉज और वाल्टर पिट्स ने 1943 के अंदर। इन्होंने बेसिकली टर्निंग थ्योरी दी थी कंप्यूटेशनल्स की। इन्होंने बताया था कि ह्यूमंस, आर्टिफिशियल ह्यूमन न्यूरॉन्स दिया था इन्हें बना के, प्रपोज किया था इन लोगों ने।
ان کے نزدیک جو بیسک سائیکالوجی تھی نا، یا یوں کہہ لیں کہ جو فنکشنز تھے نا نیورونز کے اندر، انہوں نے اس پہ بات کی. پریپوزیشنل لاجک کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، نیورونز جو ہوتے ہیں وہ بائی اسٹیبل ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی بائی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، یا تو وہ آن ہوں گے یا آف ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جو ہیومن نیورونز ہوتے ہیں نا، یہ رسپونڈ کرتے ہیں اپنے اسٹیمولس کو، یعنی کہ اپنے نیبر موجود نیورونز کو لے کر وہ کافی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ان سے. بٹ یہ تھیوری اتنا زیادہ، یہ آئیڈیا اتنا زیادہ پرسیو نہیں ہوا. اس کے بعد ہی ہمارے پاس 1949 کے اندر ڈونلڈ ہب آئے. انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا، انہوں نے بتایا، تھوڑی سی اپڈیٹ لائنوں سی تھیوری کے اندر موڈیفائی کر دیا، کہ انہوں نے بتایا کہ جو کنیکشن اسٹرینتھ ہے نا نیورونز کی، اس پہ انہوں نے کافی زیادہ ورک کیا. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیم آیا کہاں سے؟ 1956 کے اندر یو ایس ریسرچر جو تھے وہ ایک ساتھ ملے. انہوں نے ایک ورک شاپ بنائی، سٹارٹ کی ڈارٹ ماؤتھ کے مقام پر. 2 منتھ کی ورک شاپ تھی، اس میں 10 اٹینڈیز تھے. بٹ ان لوگوں نے کافی ورک کیا، لیکن اتنا زیادہ اس میں کوئی بریک تھرو نہیں مل سکا. لیکن کچھ نمایاں لوگ سامنے آئے، جیسے کہ نیوویل اور ہربرٹ تھے. ان کے پاس پہلے سے ریزننگ پروگرام موجود تھے، یہ لاجک تھیورسٹ تھے. جو اگر ہم بات کرتے ہیں نا اے آئی کی یا اس ورک شاپ کی، تو یہ اس ورک شاپ کا اینڈ پر ہمیں صرف ایک اس کا یہ فائدہ ملا کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ جو یہ نئی فیلڈ ہے، اس کا نام سب نے مل کے سوچا، اس کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھتے ہیں. تو یہاں سے اس نئی فیلڈ کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھا گیا. نیوویل اور سیمن جو تھے، انہوں نے کافی ورک کرنا سٹارٹ کیا اس آئیڈیا پر، کافی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ہوا. تو انہوں نے نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے وہ لوگ لے کر آئے جنرل پرابلم سالورز کا ہم سامنے، یعنی انہوں نے ایک پروگرام بنا لیا. یہ لاجک تھیوری سے تھوڑا مختلف تھا. اس پروگرام کا نتیجہ کیا تھا کہ یا اس میں بات کیا کی گئی تھی کہ یہ پرابلم دی جاتی تھی، اس پرابلم کو ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ اسٹیپس وہ سالو کرتا تھا سسٹم. اب جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر لینگویجز ڈفرینٹ یوز کی گئیں. اب فرسٹ جو لینگویج تھی وہ لسپ تھی. لسپ جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج ہے، جو کہ کافی ڈومیننٹ ہے اے آئی پروگرامنگ لینگویج کے اندر. سیکنڈ آپ کے پاس آتی ہے میکرو ورڈز. اب میکرو ورڈ ہے کیا؟ یعنی مائکرو ورڈ میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مارون منسکی جو تھے 1963 کے اندر، انہوں نے یعنی MIT سپروائز کیا تھا، جس کے اندر ان کے اسٹوڈنٹ نے چوز کیا تھا کہ لمیٹڈ پرابلم نا، انہیں ایک لمیٹڈ پرابلم دی گئے تھے جن کے اندر انٹیلیجنس ضرورت تھی اس نے سالو کرنے کے لیے. اب اس لمیٹڈ ڈومین کے اندر جب ان لوگوں نے رہ کے انٹیلیجنس کی مدد سے پرابلم سالو کیے، تو اس لمیٹڈ ڈومین کو نام دیا گیا مائکرو ورڈ، یعنی چھوٹا سا محدود سا ورڈ. اس کے بعد ہی ہم آتے ہیں، اب یہ جو مائکرو ورڈ تھا نا، یہ چلا تو کافی اچھے سے، بٹ اس میں کچھ پرابلمز آ گئیں. اب وہ پرابلم کیا تھی؟ ٹرانسلیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی یا کریکٹ نہیں شو ہوتی تھی. ڈیفیکلٹ تھا کہ ہر پرابلم سالو کیا جائے. لمیٹڈ تھی اے آئی آپ کے پاس. فردر ہم موو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرسٹ سکسیسفل کمرشل ایکسپرٹ سسٹم تھا وہ R1 تھا، جس نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا تھا ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن کے اندر. 1981 میں جیپنیز نے اناؤنس کر دیا جی 5th جنریشن پروجیکٹ. اب اس پروجیکٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ 10 سال کا پروجیکٹ ہے، اس میں ہم ایسا کمپیوٹر بلڈ کر دیں گے جو کہ انٹیلیجنٹ وائز کافی بہترین ہوگا. وہ انسانوں کی طرح کام کرے گا، وہ مشین کوڈ کو لے کے چلے گا. یعنی کہ اگر بہت میں آسان کروں میں کہوں گی، انہوں نے کہا تھا کہ روبوٹس ہم کریٹ کر دیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس گوگل اپلیکیشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپلیکیشنز دیکھتے ہیں تو گوگل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کانٹینٹ بیس سرچنگ ٹیکنیک ہے جو کہ ایکوریسی آف انفارمیشن ریٹرائیول کرتی ہے. بہت سارے کمپیوٹرز ایسے ہیں جس گیم بیس ہیں، لائک چیس ہو گیا، 3D کمبیٹ گیمز ہو گئیں، بہت ساری ایسی آرکیڈ گیمز ہیں جو کہ انٹیلیجنس سافٹ ویئر کو یوز کر رہی ہیں. یہ اپلیکیشن ہے اے آئی کی. یعنی کہ آپ گوگل میں بھی اپلائی کرتے ہو، اس میں اپلیکیشنز ورک کر رہی ہیں، کمپیوٹر میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں گیمز ریلیٹڈ، کمپیوٹر ویژنز کے اندر بھی کافی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ ریکگنائز کر سکتے ہو ہیومن فیس کو، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو امیجز کو. اگر نیچرل لینگویجز کی بات کریں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ نیچرل لینگویج کے اندر بھی کافی زیادہ ورک کرتا ہے. مائسن اور ایکس کون R1
یہ دو ایسے سافٹ ویئر کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ایسے میڈیکل سافٹ ویئر تھے جو کہ آپ کے پاس کافی سکسیسفل ہوئے. روبوٹس بھی آ گئے ہمارے پاس اے آئی کے اپلیکیشنز کے اندر، یعنی روبوٹک کے بارے میں بات کی گئی ہے اے آئی کے اندر. لیکچر 4 پرابلم سالونگ کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کلاسیکل اپروچ. کلاسیکل اپروچ بیسیکلی ہٹ اور ٹرائل اپروچ ہے، جس کے اندر ہم ٹرائبل پرابلمس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کلاسیکل اپروچ کی مدد سے سالو کر رہے ہوتے ہیں. ہٹ اور ٹرائل اپروچ کو ہی ہم جنریٹ اینڈ ٹیسٹ اپروچ کہتے ہیں. اب ہٹ اور ٹرائل اپروچ ہے کیا؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک میز کے اندر ایک ریٹ کو چھوڑ دیا گیا تھا، اسے رستہ نہیں دیا گیا تھا، مختلف اب اردو میں سے کہتے ہیں بھول بھلائیاں، چیز ایک اینڈ پر تھی، چوہا بھوکا تھا، اب اسے راستہ نہیں پتا تھا، وہ مختلف جگہوں پہ جاتا تھا، پھر واپس ناکام ہو کے واپس آتا تھا. اب یہ جو جاننا اور واپس آنے کے پروسیس کو ہم کہیں گے کہ جنریٹ اینڈ ٹیسٹ، یعنی ہٹ اور ٹرائل اپروچ کہتے ہیں اسے. جنریٹ اور ٹیسٹ کے اندر وہی چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ایک پرابلم ہوتا ہے، اس کے مختلف سلوشنز ہوتے ہیں. ہر سلوشن کو دیکھا جاتا ہے تب تک جب تک کریکٹ سلوشن آپ کے سامنے آ نہیں جاتا. یہ آپ کو ڈائیگرام کے تھرو بتایا گیا. پاسبل سلوشنز، ایک سلوشن کوشچن آپ کو پرابلم آ گئی، پاسبل سلوشن دیکھا، انہیں ٹیسٹ کیا، انکریکٹ کو ضائع کر دیا اور کریکٹ کو ہم نے سلیکٹ کر لیا، یعنی ہم بہتر سے بہترین کی طرف چلے گئے. پرابلم ریپریزنٹیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پرابلم سالونگ ہے اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں گڈ ریپریزنٹیشن کی. یعنی کہ اگر آپ نیچرل ریپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ گراف اور ڈائیگرامس یوز کر رہے ہوتے ہو، یعنی کہ اب جس طرح ریپریزینٹ کرو گے پرابلم کو جتنا اچھے سے اتنا ہی اچھے سے وہ کریکشن کی طرف جائے گی. اب فار ایگزامپل کہ آپ کو ایک ڈائیگرام دی گئی تھی، اس میں آپ کو پہلے 3 سوئچ آف تھے، فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آ گیا کہ اوکے یہ اسٹیٹ آف کی آ رہی ہے، اس اسٹیٹ میں فرسٹ آن ہے باقی 2 آف ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گئی. تو یہ جو سمجھنے کے پروسیس کو ہم لے کے آتے ہیں پرابلم سالونگ کے اندر. پھر جی کمپوننٹس اگر ہم دیکھیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ فرسٹ ہوتا ہے پرابلم سالونگ کے اندر، یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹمنٹ ہے کیا. گول اسٹیٹ ہونی چاہیے، سلوشن اسپیس ہونی چاہیے اور آپریٹرز ہونے چاہیے. اب جب 2 میجر تھنگس ہم پرابلم سالونگ کے اندر دیکھیں نا، پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہے پرابلم کی انفارمیشن پرابلم اسٹیٹمنٹ میں پائی جاتی ہے. اس میں کانسٹینٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کانسٹینٹ کیا ہے؟ انفینٹ اماؤنٹ آف ٹائم. اب ہم سیکنڈ پہ آتے ہیں پرابلم سلوشن. پرابلم سلوشن یعنی کہ وہ راستے، وہ اسٹیپس جن پر چل کے ہم پرابلم کو سالو کرتے ہیں انہیں ہم پرابلم سلوشن کہتے ہیں. اس میں ہمیں گول اسٹیٹ پتہ ہونی چاہیے اور اینڈ اسٹیٹ پتہ ہونی چاہیے. سلوشن اسپیس، اب فرسٹ اسٹیٹ کو ہم نے اسٹارٹ اسٹیٹ کہا اور لاسٹ اسٹیٹ کو ہم نے گول اسٹیٹ کہا. اس کے اندر جتنی بھی اسٹیٹس آئیں ان ساروں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں سلوشن اسٹیٹس. پھر جی ٹریولنگ ان دا سلوشن اسپیس کے اندر اگر ہم وہی ماؤس کی ایگزامپل ہے کہ ماؤس لیفٹ کیا، رائٹ کیا، فارورڈ ہوا، بیکورڈ ہوا، تو یہ جتنا بھی اس نے موومنٹ شو کی نا، یہ ساری سلوشن اسپیس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ تھا لیکچر نمبر 4. جلدی سے لیکچر نمبر 5 پہ دیکھتے ہیں. لیکچر نمبر 5 میں آپ کے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس سرچنگ. ابھی ہم سرچنگ تک پہنچے ہی نہیں، آئی تھنک ابھی 23 پہ ہے. 23 پیج ہے آپ کے پاس. 2.6 سرچنگ. جب ہمیں ایک پرابلم دے دی گئی، ہم نے اسے کنورٹ کیا، ہم نے اس کے ایک اسٹارٹ اسٹیٹ بنائی، اس کے گول سیٹ کیا، ہم نے اس کو سلوشن اسپیس کی طرف ہم نے ورک کرنا اسٹارٹ کیا، تو یہ سارا پروسیس جو ہوا وہ ود دا ہیلپ آف سرچ، یعنی ہم نے مختلف اس پہ تجربات کی، سرچنگ کی اس پہ. بہت ساری اسپیس ہوتی ہیں، سلوشن اسپیسز ہوتی ہیں جو کہ ریپرزینٹ کی جاتی ہیں گراف. اب گراف کے اندر اگر ریپرزینٹ ہو رہی ہیں تو جو نوڈ ریپرزینٹ کرتا ہے مختلف اسٹیٹس کو اور ایج ریپرزینٹ کرتے ہیں آپریٹرس کو. ٹری اور گراف ٹرمینالوجی، آپ کو ٹری بنانا آنا چاہیے. لانگ میں آپ کو ٹری آتے ہیں، میں آگے چل کے آپ کو ٹری کا بتاؤں گی. تو یہ جی ہمارے پاس اے جو ہے اسے ہم کہیں گے روٹ نوڈ. اے سے لے کے جے تک جتنے ہیں یہ سارے نوڈز ہوتے ہیں. بی جو ہے وہ چائلڈ نوڈ ہے. ڈی جو ہے وہ ڈیسینڈڈ ہے ایک کا، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ اے جو ہے وہ انسیسٹر ہے ڈی کا، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیف نوڈز ہیں. ایرو جو ہوتے ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایج اور لنکس کو. 2 طرح کے گراف ہوتے ہیں، ڈائریکٹڈ گراف اور ان ڈائریکٹڈ گراف. ڈائریکٹڈ گراف پہ ہمیں ایروز ملے ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں پوزیشن، اور ان ڈائریکٹڈ میں ہمیں یہ نہیں پرووائڈ کیے جاتے.
یہ آپ کا آ گیا ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ، یعنی کہ یہ ٹری آپ کا 5 مارکس کا ہر حالت میں آتا ہے، آپ کے ہر پیپر میں یہ موجود ہے۔ بہت لکی ہوگا کہ نہیں ہوگا، بہت سمپل سے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے ایک ٹری جس کے اندر ایک گراف دیا گیا، جس کے اندر آپ کو دکھایا گیا کہ کس طرح یہ ساری موومنٹ ہو رہی ہے، آپ نے اسے ٹری میں کنورٹ کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم ایس کو لے کے چلیں گے، ایس موو کرے گا اے کی طرف اور دوسرا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے ڈی کی طرف۔ اب ہم ایک سائڈ کو لے کے چلتے ہیں، اے کی طرف چلتے ہیں، ایس اے کی طرف کیا، اے نے فردر اپنے سب بنائے، آپ کہہ لو سب اسٹیٹس بنائے بی کے ساتھ، اور اے ڈی کی طرف بھی موو کیا۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ اے بی کی طرف بھی کیا اور ڈی کی طرف، پھر بی کو ہم چیک کریں گے، بی اے سے آلریڈی کنیکٹڈ ہے، دیکھیں بی اے سے کنیکٹ کر تھا تو ہم نے اس اسٹیپ کو موو کر دیا، یعنی ریموو کر دیا تھا۔ پھر بی کو ہم نے ای کی طرف موو کیا اور بی سی کی طرف کیا، یہ ہم نے لکھ دیا۔ ڈی کو ہم نے چیک کیا تو ڈی جو ہے وہ اے سے آلریڈی کنیکٹڈ ہے، تو ہم ڈی کو اے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، ڈی کو ہم ای کی طرف لے کے جائیں گے اور ای ایف کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ سارا پروسیس اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں اے بی کے ساتھ کنیکٹ ہوا، بی ڈی کے ساتھ ہوا۔ یہ آپ ایک دفعہ کنیکشن خود سے ہینڈ سے کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، بہت ایزی۔ اگر نہیں آتا تو ہمیں بتائیے گا، باقی اس میں اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا۔ سرچ اسٹریٹجیز آپ کے پاس 4 ہوتی ہیں: بلائنڈ، ان انفارم، انفارم، ہیورسٹک، پاتھ نان آپٹیمل، آپٹیمل پاتھ سرچ الگورتھم۔ بلائنڈ اور ان انفارم سرچ الگورتھم کیا ہے؟ بلائنڈ کے اندر جیسے کہ چوہے کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، تو اسے نہیں پتا تھا کہ کدھر جانا ہے اور کس طرف جانا ہے، وہ ویسے ہی رینڈملی بھاگ رہا تھا، اندھوں کی طرح بھاگ رہا تھا، بس اس کے اسی طرح وہ مل جائے چیز، تو اسے ہم بلائنڈ اپروچ کہتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جب اسے ایک اسمیل پرووائڈ کرے گی، یعنی فریش چیز رکھی گئی، اسے اس کی خوشبو آئی، وہ اس کی طرف موو کیا، یعنی اس کی طرف چلا گیا، تو اس اپروچ کو ہم کہیں گے آپٹیمل، نان آپٹیمل اور نان پاتھ اپروچ، یعنی کہ وہ خوشبو کی طرف موو کر رہا تھا۔ آپٹیمل پاتھ سرچ جو ہے وہ بیسٹ سلوشن ہے، جس کے اندر وہ اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں نا، یہ دیکھیں اس نے پراپر ایک رستہ پورا ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے اس کی مدد سے وہ گیا شارٹیسٹ وے، اسے ہم آپٹیمل پاتھ سرچ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا لیکچر نمبر 6، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا۔ 5 ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔